बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तब्दीली सरकार पर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जंग करने वाले खुद उसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से सामने आने वाले स्कैंडल के बाद लफ्जी गोलाबारी और इल्जामात में काफी शिद्दत आ रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से तमाम इल्जामात की तरदीद की जा रही है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कैंडल का शिकार बनने वाली हुकूमती शख्सियात को क्लीन चिट दे दी गई। गुज़श्ता रोज जुल्फी बुखारी की जानिब से इल्जामात के तहकीकात के लिए इस्तीफा दिया गया, जबकि आज 24 घंटे गुजरने से पहले ही हुकूमत की जानिब से बताया गया कि इब्तदाई तहकीकात में ये इल्जामात बिल्कुल गलत पाए गए हैं। आज मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब का कहना था कि रिंग रोड स्कैंडल में अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात में किसी वजीर या मुशीर के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला है। वज़ीर आज़म ने नामालूम मैसेज पर एक्शन लिया, किसी नामालूम इंजीनियर का फोन आया और मंसूबे में खराबी से मुताल्लिक बताया गया। मामला सामने आते ही वज़ीर आज़म ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो इंक्वायरी ही ना कराती। ये इमरान खान हैं जो दलेराना फैसले लेते हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से बताया गया कि रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी या गुलाम सरवर का कोई तस्करा नहीं। जुल्फी बुखारी ने ज़ाती तौर पर मंसूबे से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून मुआवन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी के इस्तीफे को पहली ही कामयाबी करार दे रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए और फिर इंक्वायरी की जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पहले वज़रा की जेबें भर जाती हैं, फिर इस्तीफों का ड्रामा किया जाता है। मछली ऊपर से गंदी होती है। जब तक ऊपर इमरान खान बैठा है जो सहूलतकार है इन माफियाज का, काटल्स का, अपने एटीएम का, जो इसके बावर्ची खाने का खर्चा चलाते, वजीरों के इस्तीफों से, ड्रामों से, तमाशों से कुछ नहीं बनेगा। इंक्वायरी का ऑर्डर न दे, वजीर इस्तीफे न दे, तमाशे न करें, इंक्वायरी कमीशन ना बनाए, करें गिरफ्तार इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान और बुज़दार के होते हुए तमाम सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। जब अपने माफियाज को, लैंड माफियाज को अच्छी तरह फायदा पहुंच गया उस अलाइनमेंट का, तो वजीरों से इस्तीफे दिलाओ, ड्रामे करो। ये स्कैंडल ये नहीं है कि अरबों रुपया खा लिया गया, ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया। आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। सिर्फ इमरान खान ही वो वज़ीर आज़म हैं जिनमें ये जुर्रत है कि वो हमारे ऐसे मामलात के ऊपर भी वो बड़े दलेराना इक़दाम लेते हैं जो अमूमी हुकूमतें नहीं करती। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हुकूमत होती तो मीडिया चीख के गले बैठ जाते, पर सवाल नहीं पैदा होता कि उसका कोई तहकीकात हो जाती, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हो जाता। अब इसमें ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तस्करा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तस्करा है। हमारे कोई मुशीर या वजीर इसमें शामिल नहीं है। इसी हवाले से लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि रिंग रोड मंसूबे में अरबों की करप्शन हुई है। इस मामले में बड़े मुल्जिमान को बचाया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठा हर बंदा माल बना रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि चीनी स्कैंडल में 600 अरब की करप्शन हुई, मगर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हुकूमत जाते ही ये वजीर मुशीर भाग जाएंगे। सैकड़ों अरब की करप्शन है, ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। 600 अरब रुपया चीनी में पाकिस्तान के अवाम की जेब से लिया जा चुका है। इस हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जब हुकूमत गई, पहली रात के पहले जहाज में मुल्क से भागेंगे। स्पेशल असिस्टेंट वो लोग हैं। और रिंग रोड मंसूबे का मामला आज काबीना इजलास में भी ज़ेर बहस रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की शिकायत मिली तो हमने खुद इंक्वायरी का आगाज़ किया, अगर हम ना रोकते तो ये बड़ा स्कैंडल होता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से इस्तफसार किया कि जब आपका नाम नहीं था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जिस पर गुलाम सरवर का कहना था कि मेरा नाम सोशल मीडिया पर चल रहा था, अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ामात लग रहे थे, इसलिए वजाहत देना ज़रूरी समझा। ज़राए ये बता रहे हैं कि गुलाम सरवर खान का ये भी कहना था कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत ने मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की है। पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, तहकीकात होना बाकी है, आपका नाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में नहीं है, इत्मीनान रखें, मैं मामले की खुद इंक्वायरी कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की जानिब से उन पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें वो शदीद बरहम भी दिखाई दिए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इल्ज़ामात को जो है सख्ती से उनकी तरदीद की थी।
الائنمنٹ کے ساتھ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں جو کہ ٹیکنیکل لوگ چاہے وہ انکوائری میں ہوں چاہے وہ رسپونڈنٹ ہوں جن کی انکوائری ہو رہی ہو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی سکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بھیج دیا جاتا, اور اگر سکینڈل ہوتا موصوف کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو اس وقت بھی وہ میڈیا کے ساتھ تعلق تھا, ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے, تو سکینڈل کو ہائی لائٹ کرتے, سکینڈل کو لے آتے. اب 2.5 سال بعد ذکر کرنا ہے ایک سکینڈل کی بنیاد پر میری وزارت تبدیل کی گئی, اور پھر موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے لائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں 2 نمبری صحافت, اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم کہ ثابت کریں, انہیں ثابت کرنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ کون سا سکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیم لی گئی. رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ رواد تحصیل پنڈی, سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی, میرے بیٹے, میرے بھتیجے, میرے خاندان, میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ 1 مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا. سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عزت پہ عرف آئے گا, مرنے کو ترجیح دیں گے, مارنے پہ ترجیح دیں گے. تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف, میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ, میرے کردار پہ, میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا, اسے چھوڑوں گا نہیں. رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی ڈویژن کی سربراہی میں بننے والی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی پیش کر دی گئی ہے, اور جس کے بعد پنجاب حکومت نے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو سونپ دی ہیں اور انہیں جامع رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. جبکہ دوسری جانب چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی بدعنوانی, بے ضابطگی اور غیر قانونی طریقے سے زمین لینے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے. سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں جی, آخر منصوبے کی لاگت میں 25 ارب کا اضافہ کیوں اور کس کے کہنے پہ ہوا؟ منصوبے کی الائنمنٹ آخر کس کے کہنے پر تبدیل ہوئی؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس معاملے کی شفاف تحقیقات ممکن بھی ہو پائیں گی یا نہیں؟ کیا حکومتی شخصیات پر فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کرنے سے متعلق اپوزیشن رہنماؤں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں یا نہیں, یا صرف محض سیاسی مخالفت کی وجہ سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت اس عام موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جی عطا طاہر صاحب. عطا طاہر صاحب وہ شخص جن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے آ کر الزام لگایا کہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری صاحب اس میں ملوث ہیں, اور جیسے کہ ابھی غلام سرور خان صاحب نے بھی کہا کہ قانونی کارروائی ہوگی, تو عطا طاہر صاحب کا ہی حوالہ دیا. بہت شکریہ عطا طاہر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ ہی کی جانب سے جو ہے الزامات پہلی دفعہ لگائے گئے, آپ نے کہا کہ زلفی بخاری اور وفاقی وزیر جو غلام سرور خان ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے, اس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. آج فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس اس کے اوپر سامنے آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشیر یا کوئی بھی جو وزیر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تو آپ چھوڑیں, آپ کے لوگ ملوث ہیں. انہوں نے چودھری تنویر صاحب کا نام لیا ہے, یاز صادق صاحب کا نام لیا, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ زلفی بخاری کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, زلفی بخاری کو ننیال کو ضرور فائدہ ہوا ہے. ان کا اشارہ توقیر شاہ صاحب کی جانب تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے خاص اور خاص ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بالکل ہی سٹوری الٹی ہو گئی. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کاش انہوں نے ان باتوں کے ساتھ کچھ ثبوت بھی دیے ہوتے, کچھ دلائل بھی دیے ہوتے. بات بہت سمپل ہے کہ ہمارے دور میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تو یہ 26 کلومیٹر کا تھا, اور اس کے اندر ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک کی ایک سافٹ لون کی فیسلٹی تھی جو چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے $400 ملین کی اویلیبل تھی. اس دور حکومت میں انلیگل ٹینڈرنگ کی گئی, اس چائنیز بینک کو ناراض کیا گیا, اس میں باقاعدہ ایک انلیگل ایوارڈ کیا گیا کانٹریکٹ کسی کو. وہ ایوارڈ کرنے کے بعد اس کی الائنمنٹ 40 کلومیٹر بڑھا دی گئی. اچھا. اور جو ہمارے دور میں 26 کلومیٹر تھی اس کو بڑھا کے 66 کلومیٹر کر دیا گیا. تو اس کے اندر دیکھیے اس کی لاگت بھی بڑی, کئی ارب روپے اس کی لاگت بڑی. اب جب ان کو پتا تھا کہ یہ الائنمنٹ چینج کرنے سے اس کی لاگت بھی بڑھے گی, اس میں 1 کلومیٹر جو پیچ ایڈ کیا گیا وہ زلفی بخاری صاحب کے گھر کا پیچ ہے, ان کے خاندان کی زمینیں وہاں پہ ہیں. تو توقیر شاہ صاحب تو زمین نہیں بیچنا چاہتے, نہ وہ اس کی ویلیو انکریز کرنا چاہتے ہیں, وہ خود کاشتکاری کرواتے ہیں وہاں پہ. اور توقیر شاہ کا گورنمنٹ سے کیا لینا دینا, ایاز صادق صاحب کا گورنمنٹ سے کیا لینا دینا, چودھری تنویر کا گورنمنٹ سے کیا لینا دینا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ڈائریکٹو موجود ہے جس کے اندر لکھا ہے
کہ یہ رنگ روڈ بن رہی ہے اور یہ 1 کلومیٹر اسلام آباد سے گزرے گی اور اسلام آباد کا وہی پورشن ہے C17 سیکٹر کا جو زلفی بخاری صاحب سے منسوب ہے. اٹک لوپ کے حوالے سے ان کی ڈائریکشن موجود ہے. اپروول دیں اس نئی الائنمنٹ کی بزدار صاحب, اپروول دیں عمران خان صاحب اور ڈالیں ہمارے اوپر. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کسی قسم کا کوئی مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. اور جو 2 ارب 30 کروڑ روپیہ مختلف پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو ادا کر دیا گیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ صاحب لیکن زلفی بخاری صاحب تو مستعفی ہو گئے ہیں, خود کو زلفی بخاری صاحب تو مستعفی ہو گئے ہیں, خود کو احتساب کے لیے پیش بھی کر دیا انہوں نے. رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی ذاتی طور پر منصوبے سے کوئی فائدہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اٹھایا. تو پھر یہ تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ جو الزامات کی بھرمار کر رہے ہیں یہ سیاسی بلیم گیم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی وکٹ گری ہے. اس سکینڈل کے اندر بہت ساری وکٹیں گرنے والی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اگر ہم نے یہ سکینڈل بنایا ہوتا یا ہم نے کوئی یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہوتی تو جو سرکاری خزانے سے 2 ارب 30 کروڑ روپیہ ادا ہوا ہے وہ کس نے ادا کیا, کیوں ادا کیا, اور جو انکوائری رپورٹ آئی ہے سب کچھ کمشنر سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ کمشنر نے ہی ٹینڈرنگ کی, کمشنر نے ہی یہ پیسے ادا کیے, اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر جو تحصیلدار ہوتا ہے اس پر الزام عائد کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کمشنر اور تحصیلدار کی ملی بھگت سے 2 ارب روپیہ کس طرح کسی کو ادا ہو سکتا ہے, یا اس کی الائنمنٹ کیسے چینج ہو سکتی ہے. جو اس میں 20 کلومیٹر ایڈ ہوئے, 26 کلومیٹر سوری جو ایڈ ہوئے, وہ کس نے کیے, کیوں کیے؟ عمران خان صاحب کا 20 اپریل 2021 کا جب مرگلہ ہائی وے کا افتتاح کیا تو وہاں کا ان کا ایک بیان اور ان کی تقریر موجود ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ رنگ روڈ راولپنڈی بنا رہے ہیں اور اس کو اسلام آباد تک لے کے ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ تو اعتراف جرم کر چکی ہیں عمران خان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس پہ پشیمانی کا سامنا ہوا ہے. یہ بہت بڑا سکینڈل حکومت کے خلاف سامنے آیا ہے اور اس کے اندر ان کو آگے بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے گا تاتار صاحب کہ اس چیز میں کتنی صداقت ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان نون ایک کال تھی, ایک انجینئر کی کال تھی, وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے آگاہ کیا اور اس کے بعد پھر نوٹس لیا گیا, تحقیقات ہوئی, افسران کو ہٹایا گیا, متعلقہ نیب میں کیسز کے لیے سفارش بھی کی گئی, معاون خصوصی جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو گئے, کسی کا نام نہیں آیا. تو بہرحال فواد چودھری صاحب کا جو موقف ہے وہ تو اس سے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پیسے کھائے نہیں گئے بلکہ پیسے بچائے گئے. دیکھیں ایک پروجیکٹ جو لیٹ سپوز 15 ارب کا پروجیکٹ ہے, آپ اس کو 30 ارب کا کر دیتے ہیں اور کہ ہم نے قوم کے پیسے بچائے اور اس میں سے 2 ارب 30 کروڑ روپیہ آپ لوگوں کو ادا کر چکے ہوں. انکوائری کس سے کروائی ہے؟ انکوائری ایک گلزار شاہ نامی آدمی سے کرائی ہے جو ڈسکا کے الیکشن کے دوران کمشنر گجرانوالا تھا, جس کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریٹن آرڈر موجود ہے. اس ریٹن آرڈر کو سپریم کورٹ نے انڈوز کیا ہے کہ یہ نااہلی تھی انتظامیہ کی, جس کی وجہ سے 20 پریزائڈنگ افسران اغوا ہوئے. اس شخص کو پروموٹ کر کے کمشنر پنڈی لگایا جاتا ہے اور اس سے یہ رپورٹ لکھوائی جاتی ہے. تو یہ جو رپورٹ لکھی گئی ہے یہ کوئی کسی آزادانہ تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ تو نہیں ہے, یہ تو شخص کی رپورٹ ہے جس سے انہوں نے لکھوائی ہے, جس سے شہزاد اکبر نے ایک ایک لفظ لکھوایا ہے. تو قوم کے پیسے بچانے کا جو یہ بے وقوفانہ قسم کا آرگومنٹ فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں, سیانے بیانے آدمی ہیں, بائی پروفیشن وکیل بھی ہیں, عقل مند بھی ہیں, اس معاملے میں فواد چودھری صاحب چپ رہے تو بہتر ہے. ان کو حقائق کا نہیں پتا, اور اگر وہ بچت کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے احمقانہ بات کہ ایک پروجیکٹ کی آپ کاسٹ بھی بڑھا دیں, اس کی لینتھ بھی بڑھا دیں, اس میں 2 ارب 30 کروڑ روپیہ آپ انلیگلی ادا بھی کر دیں اور کیا ہم نے بچت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ ایک کوئی احمقانہ بات ہے بلکہ ان کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں. چونکہ اب یہ الزامات لگ رہے ہیں, بڑے سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, تو یقیناً آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہوں گے, کہ غلام سرور خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دکھائے جائیں, نہیں تو پھر وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ حساب دیں کل کیا تھے اور آج کیا ہیں. تو یہ جو ہے وہ, اور آپ کی طرف ہی انہوں نے اشارہ کیا, آپ سے متعلق یہ بات ہے اور آپ کی خلافی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. غلام سرور خان صاحب کو آپ کے شو کے توسط سے میں نے صبح بھی چیلنج کیا ہے, میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں, وہ بتا دیں کہ 2018 کا الیکشن انہوں نے کس کی گاڑی پہ بیٹھ کے لڑا تھا, وہ بتا دیں کہ اس کیس کے اندر ان کے جو بھائی کا نام آ رہا ہے, جو نووا سٹی نامی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام آ رہا ہے, ان کا اس سے کیا تعلق ہے. میرے پاس دستاویزات ہیں, میں بیٹھنے کو تیار ہوں,
اپنی مرضی کی جگہ اپنے مرضی کے ٹائم پہ غلام سرور خان صاحب مجھے بلا لیں اور ٹیلی وائز ڈیبیٹ میرے ساتھ کر لیں، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو اٹک لوپ ایڈ کیا گیا ہے یہ ان کے لیے ایڈ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی جانب سے سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ نیب کو اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ اب نیب نے اس معاملے کا نوٹس لینے کے حوالے سے پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے، معاملے کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے یہ تحقیقات چل رہی ہیں، اب اطمینان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے اس میں افسران کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، افسران کا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا چیئرمین نیب عمران خان صاحب کو نوٹس دیں گے؟ کیا چیئرمین نیب بزدار صاحب کو نوٹس دیں گے؟ کیا چیئرمین نیب ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب جناب سلمان شاہ صاحب کو نوٹس دیں گے، جنہوں نے پنڈی میں جا کے اس الائنمنٹ کو اپروو کیا اور کمشنر کے دفتر میں بیٹھ کے کیا؟ تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل کرداروں کو نوٹس نہیں دیے جائیں گے، زلفی بخاری کو نوٹس نہیں دیا جائے گا، اور پی ایم کا جو ڈائریکٹیو ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اپنے ویورز کو بھی دکھا دیں، جو پی ایم نے اس الائنمنٹ کو اپروو کیا ہے، کیا اس پہ نوٹس لیتے ہوئے عمران خان صاحب کو نیب طلب کرے گی؟ اگر تو کرے گی تو تحقیقات ٹھیک ہے، ادروائز سپریم کورٹ کا کمیشن بننا چاہیے، اور یہ جو عمران خان صاحب، بزدار صاحب، زلفی بخاری صاحب، سلمان شاہ صاحب اور سرور خان، یہ جو 5 کیریکٹرز ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ عطا طاہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جو نام انہوں نے لیے ہیں ان لوگوں کو نامزد نہیں کیا جاتا یا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر سپریم کورٹ کا کمیشن اس کا جو ہے ایک حل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ عطا طاہر صاحب۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کرنی ہے ہمیں فلسطین پر۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، اسرائیل کے فلسطین پر مظالم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک 61 بچوں اور 36 خواتین سمیت 250 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1300 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر تقریباً 10 دنوں سے جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ شیخ جراح کے علاقے میں فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنے کے نتیجے میں حالیہ کشیدگی اب جنگ میں بدل چکی ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ آج صبح 20 منٹ میں 40 فضائی حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں اسرائیل نے جنگی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اسرائیلی فورس نے حملے میں اسپتال، دفاتر، یونیورسٹیز، میڈیا ہاؤسز، رہائشی علاقوں اور کورونا ٹیسٹنگ کی ایک ہی لیب تھی، اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ کی اسرائیل کے لیے کھل کر سپورٹ سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے ہتھیار فروخت کیے ہیں اور یہ سب فلسطین پر اسرائیل کے حملے سے قبل 5 مئی کو ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد رکوانے کے لیے بھی اسرائیل نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی امن تنظیم نے اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ کمبیٹمنٹس فار پیس یعنی امن کے جنگجو نامی تنظیم نے کہا ہے کہ شیخ جراح میں فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ جنگی جرم ہے۔ جیسے جیسے اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ روز اول سے ان کے حقوق کی جنگ لڑتا آ رہا ہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 21 مئی کو یوم احتجاج منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اعلان کیا کہ انسانی بنیادوں پر فلسطین کے لیے کورونا سمیت طبی امداد بھی بھیجی جائے گی۔ پاکستان بین الاقوامی دنیا میں بھی فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے انقرہ پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ ترکی، سوڈان، انڈونیشیا اور فلسطین کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ کل نیو یارک روانہ ہو رہے ہیں۔ وزرائے خارجہ کی امریکہ روانگی آج متوقع تھی، مگر فلسطینی وزیر خارجہ کی ترکی روانگی کو روکا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے مل کر فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطین کے خلاف اسرائیل کی بربریت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے شدید حملوں میں جہاں کئی افراد شہید ہوئے ہیں، وہیں اسرائیلی دہشت گردی نے بچوں کے ذہنوں کو بھی بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ گزشتہ کئی گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شیئر کیے جانے والے بچے کی ویڈیو نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ صدمے کی وجہ سے اپنی آنکھیں جو ہے وہ نہیں بند کر پا رہا۔ فلسطین پر اسرائیل کے مظالم نے انسانوں کے ذہن کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ وہاں پر اسرائیل کے فلسطین پر جعلی مظالم کیسے رک سکتے ہیں اور مسلم دنیا اس پر کیا کر رہی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی وزیراعظم علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت ترکی میں ہیں، جہاں سے وہ جو ہیں وہ ترکی کے وزیر خارجہ، سوڈان کے وزیر خارجہ اور فلسطین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مل کر نیو یارک جائیں گے۔ ایک اور کوشش جو ہے وہ ہونے جاری ہے۔ پاکستان کی کاوشیں یقیناً قابل تحسین ہیں۔ مجھے بتائے گا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں لیکن نتیجہ صفر ہے۔ ابھی جو اجلاس ہونے
جا رہا ہے جہاں پر ہم شرکت بھی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ایک جامع پلان بنایا گیا ہے کہ ان ممالک کے وزراء خارجہ کو ساتھ لے کر UN کے سیشن میں جایا جائے، تو کوئی امید رکھی جا سکتی ہے طاہر اشرفی صاحب کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر ملے گی، اور کم از کم یہ جنگ بندی تو ہوگی جس میں معصوم فلسطینی جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی بساط میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو یاد رکھیے کہ پوری مسلم امہ عالمی قوانین ان سرحدوں میں بندھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ فلسطین کی سرحد نہیں لگتی، پاکستان دل سے تو فلسطین کے بہت قریب ہے، زمینی فاصلے سے بہت دور ہے، لیکن جو بھی ممکن ہے، وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کی یہ ہدایات ہیں وزیر خارجہ صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو ممکن ہے وہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کریں، ان کے لیے جہاں رابطہ کر سکتے ہیں، جو آواز بلند کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل خود وزیر اعظم صاحب نے بھی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، جو کہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ بھی ہیں، ان سے بھی بات کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ خود OIC کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملے ہیں، ان سے بھی بات کی ہے، اور وزیر خارجہ صاحب بھی مسلسل بات کر رہے ہیں۔ 21 تاریخ کو حکومت نے، وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے پورے ملک میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے۔ ابھی آج فیصلہ کیا ہے کہ ادویات اور جو ضروریات ہیں فلسطینیوں کی، اس حوالے سے بھی جو ان کو ہم خدمت کر سکتے ہیں اس کی پوری کوشش کی جائے، اور جو بالامکان ممکن ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اور امت کی وحدت جو ہے جس کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ امت کے جو مسائل ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اسلامک فوبیا ہے، آپس کے اختلافات ہیں، امت آپس میں بیٹھ کے ان کو حل کر کے ایک متحد ہو کر آواز بلند کرے، عملی اقدامات اٹھائے، اور ہم یہ آفر عملی اقدامات کی بالکل آپ نے بات کی۔ علامہ صاحب، آپ مذہبی ہم آہنگی پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب والے ممالک ہیں ان کو بھی فلسطین کے مسئلے کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یروشلم میں مسلمانوں کے علاوہ کرسچنز کے جو مذہبی مقامات ہیں، یہودیوں کے مذہبی مقامات ہیں، مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں لڑی تو جاتی ہیں، تو کیا مذہب کی بنیاد کے اوپر مسئلے کا حل نکل نہیں سکتا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی اور انشاءاللہ جمعے والے دن آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے تمام مذاہب کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ ہمارے مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی یہاں ہیں، وہ سارے کے سارے اس مسئلے پر حکومت کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پوپ جو ہیں مسیحی مذہبی رہنما، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قتل و قتال کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب سے چند لمحے پہلے شیخ الازہر نے اس کے اوپر بات کی ہے، رابطہ عالم اسلامی مسلمان سکالرز کی ایک عالمی تنظیم ہے، وہ بات کر رہی ہے۔ تو ہر اینگل سے جو بین المذاہب مکالمہ پہ بات کرنے والے لوگ ہیں یا بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس جارحیت کی، اس سفاکیت کی مذمت کر رہی ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہرحال ہے جرم ضعیفی کی سزا منگے مفاجات۔ ہم مسلم امہ خود اتنے مسائل کے شکار ہے، اور اسلامی ممالک خود داخلی اور خارجی مسائل اتنے ہیں ہر ملک کے اپنے، کہ اس سے باہر نکلنے کا جو ایک صورتحال ہے اور ایک عملی جو اقدامات ہیں، جب تک امت متفقہ اس حوالے سے فیصلہ نہ کرے، میں نہیں سمجھتا کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان اسی لیے کوشش کر رہا ہے کہ سب مل کر اتفاق رائے سے ایسا فیصلہ کر لیں کہ جس سے یہ مسئلہ جو ہے ہمارے جلد از جلد حل ہو جائے۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ ممالک کا اس میں جو کردار ہے، جس طرح کہ میں امریکہ کی بات کرنے جا رہی ہوں، نیگیٹو بھی ہے، بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں اسرائیل کو 5 مئی سے، یعنی فلسطین پر اسرائیلی حملے سے پہلے تقریباً 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مالیت کے ہتھیار ہیں جو کہ امریکہ نے اسرائیل کو دیے ہیں۔ 2 روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو ان کو فون بھی کیا تھا، اور اس کے بعد
بعد پھر جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے تھا کہ اسرائیلی جو سیلف ڈیفنس ہے اس پر جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ ساری چیزیں کرے. ایک ایسا ملک جہاں پر جانوروں کی اتنی قدر ہوتی ہے, جہاں پر انسانیت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, جب اس طریقے سے مسلمانوں کا اس طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے, وہاں پر اس طرح کا سٹینڈ لینا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میں تو یہ سوال بہت دن پہلے کیا تھا کہ جو لوگ ایک کتے کے رونے پر یا ایک کسی جانور کے اوپر جو ہے اس کے زخم پر پوری دنیا میں اس کے حق کی بات کرتے ہیں, انہیں یہ معصوم فلسطینی نظر کیوں نہیں آتے؟ انہیں یہ معصوم بچیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ انہیں وہ بچی نظر کیوں نہیں آتی جو 10 سال کی پوچھ رہی ہے کہ میرے خواب کدھر چلے گئے, میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں, میں پڑھنا چاہتی ہوں میں پڑھ نہیں سکتی, میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی؟ انہیں وہ بچے کیوں نہیں آتے جن کے آدھے دھڑ جو ہے, جسم کا آدھا حصہ جو ہے ان میزائلوں نے لے لیا ہے؟ پتہ نہیں یہ انسانی حقوق کے نام پر جو دوہرے معیار ہے ان کے نزدیک, یا تو یہ بیچارے فلسطینی, کشمیری, یہ مسلمان, یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو ہیں, یا تو ان کے نزدیک یہ انسان ہی نہیں ہے, یہ اس دنیا میں رہنے کی قابل لوگ نہیں ہیں, یا پھر ان کی یہ منافقت ہے اور یہ دوہرے معیار ہیں. اور حقیقت حال یہی ہے, ان کے انسانی حق, ان کی انسانیت کی آواز, ان کی فریڈم آف سپیچ, یہ سب کچھ ان کے اپنے لیے ہے. دوغلا معیار ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر علامہ طاہر اشرفی صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم کے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جی کامران بخاری صاحب. بڑی گرپ ہے ان کی اس طرح کے ایشوز کے اوپر, انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, ان سے بھی ہم فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے بڑھتا ہوا ظلم و ستم, بات کر رہے ہیں ہم اسی معاملے کے اوپر. کامران بخاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تجزیہ کار ہیں, مشرق وسطیٰ پر کافی ان کی گرپ ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ سے پہلے ڈاکٹر علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے اور ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ امریکہ جیسا ملک جو انسانیت کا اتنا بڑا علمبردار بنتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی وہاں پر جب حکومت ہوتی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی اسرائیل کو کی جو ہے مخالفت کی گئی ہو کسی بھی مدعے کے اوپر. آخر ایک سپر پاور, اتنی طاقت رکھنے والا ملک اسرائیل کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے, خاص طور پر جو کہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ انسانیت کے قوانین کی کس طریقے سے وہاں پر خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کے نام پر ان کی حمایت کرنے کو جو ہے وہ مجبور ہے؟ جی دیکھیں عائشہ, کوئی بھی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ بڑی مشکل میں آ جاتی ہے جب اس قسم کے حالات ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو فلسطینی جو ہے جو قوم ہے اس کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور جو اصلی ایشو تھا وہ تو پیچھے رہ گیا. وہ ایشو تھا کہ وہ جو فلسطینی ہیں جو ایسٹ جیروسلم کے شیخ جرح کے جو علاقے کے اندر سے ان کو بے گھر کیا جا رہا تھا, وہ معاملہ تو لوگ بھول ہی گئے. وہاں سے آگ لگی, وہاں سے آگ لگ کے تو بیت المقدس میں پہنچ گئی, وہاں پر پولیس ایکشن ہوا مظاہروں کے بعد, وہ سب چیزیں لوگ بھول چکے ہیں کیونکہ حماس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور ایران کی ایما کے اوپر جو ہے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے. تو اس نے پورے کا پورا وہ معاملہ ہائی جیک کر لیا ہے, اور جب حماس نے راکٹ پھینکنے شروع کیے تو جب یہ شروع ہو گیا ہے تو ظاہر ہے امریکی انتظامیہ کو دونوں طرف دیکھنا ہے. اور پھر یہ بھی ایشو ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے قدرتی طور پہ ان کے تعلقات زیادہ ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ کم ہیں. تو اگر اس حقیقت کو دیکھا جائے, اور جس کو انگریزی میں ایمپیتھیٹک انالیسس کہتے ہیں, اگر اس جو ہے لینس سے دیکھا جائے تو پھر آپ کو بیہیویئر سمجھ آ جانا چاہیے. اچھا کامران بخاری صاحب, اگر پاکستان کی بات کی جائے, کوششیں کی جا رہی ہیں, بڑی قابل تحسین کوششیں کی جا رہی ہیں, اب UN میں بھی ہم جا رہے ہیں خاص طور پر ممالک کو لے کر کے, ترکی, ملیشیا, اور پھر خاص طور پر فلسطین کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو لے کر کے جانا, اور پھر اس طرح کے ممالک کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کس طریقے سے, جنہوں نے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے, باور کرا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا, اور گلف میں اگر امن ہے تو وہ اسرائیل کے مظالم کو بند کرا کے ہی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بہت کمزور ریاست ہے, اس کا اثر و رسوخ نہیں ہے اتنا اس ایشو کے اوپر, اور بالخصوص مسلم دنیا کے اوپر. یاد رہے کہ جس وقت ہمارے سب سے گہرے تعلقات مسلم دنیا میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہیں,
اب ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جو کہ وہ سعودی اور متحدہ عرب امارات نہیں کر پا رہے. مطلب سعودی عرب ہم سے زیادہ جو ہے نا اثر و رسوخ مسلم دنیا میں بھی رکھتا ہے. حال ہی میں جو ہے ان کے تعلقات جو ہے گو کہ فارملی ان کی کوئی معاہدہ نہیں ہوا اسرائیل کے ساتھ, لیکن محمد بن سلمان کے دور میں اسرائیل کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ایڈوانس ہوئے ہیں. تو اگر وہ نہیں کر پا رہے تو پاکستان جو کہ ایک تو خطے میں بھی نہیں ہے, مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے, ایک عرب ممالک نہیں ہے, ایک دور بیٹھا ہوا ہے, کمزور ریاست ہے جس کا کوئی زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے. اگر ہم ترکی سے جا ملتے ہیں سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے, ایران سے بات کرتے ہیں سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے, ملیشیا جاتے ہیں تو سعودی عرب ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس کوئی اتنے اچھے پتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. بہرحال ٹھیک ہے, آپ کی بات اپنی جگہ. یو این کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو جو بلایا گیا ہے وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے ایک کوشش کی جا رہی ہے دوسرے مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر کے. دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس وقت یو این کے اسی سیشن کے اوپر کہ جہاں سے کوئی اچھی خبر آنے کی امید ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.